बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 21 अगस्त जुमे के दिन का ये दूसरा वीलॉग और बहुत अहम किस्म की मालूमात मेरे पास आई हैं, खबरें आई हैं जो शायद किसी के पास नहीं होंगी। शायद तफसील में आपको बताता हूँ। पहले खुलासा, कल का हंगामा खेज दिन भी है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामलात क्या चल रहे हैं ये आपको हैरानगी होगी। खान की जो फैमिली की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है, उसके बाद दुनिया भर का इंटरनेशनल मीडिया इस वक्त खान छाया हुआ, हर तरफ धूम है। अपोजिशन जमातों का भी इकट्ठ तो हो रहा है। सुहेल अफरीदी समेत बड़ी बैठक हो रही है। 27 सितंबर लॉन्ग मार्च में मौलाना को भी तैयार करने की कोशिश की जा रही है। मुश्तरका लॉन्ग मार्च के लिए मौलाना के घर भी पहुंचे। लेकिन असल मामला है क्या, जो समझना ज़रूरी है, और ये मेरा पैगाम सुहेल अफरीदी और बैरिस्टर गौर साहब के लिए होगा, बड़ा अहम। खान मुंतकली के दौरान क्या क्या हुआ, बहुत ही इंटरेस्टिंग मामलात थे, और ये बराह रास्त उन लोगों से जिनके साथ इनकी मुलाकातें हुई वो मैं आपको तफसील बताता हूँ। और फील्ड मार्शल के पास 3 महीने का वक्त क्यों है, इन 3 महीनों में फ़िरौनी इख्तियारात इस्तेमाल करके ये आखिरी साजिश क्या हो रही है। इस वक्त बलोचिस्तान भी हाथ से निकल रहा है, वहाँ दहशतगर्दों से अब मुज़ाकरात की भीख मांगी जा रही है। कश्मीर में भी जो धरना है उसमें जो आज बयानात आ रहे हैं, वहाँ फतह या शहादत के ऐलानात आ रहे हैं, वापसी नहीं होगी। इसी तरह इंटरनेशनल मामलात में भी जो पेशरफ्त है वो भी पाकिस्तान की तरफ है। तुर्की ने भी आज नेतन्याहू पर बड़ा वार किया है, आलमी अदालत में उसके इंटरपोल से रेड वारंट निकलवाए हैं। और पाकिस्तान तुर्की दिफाई मुआहदे में शाम की शमूलियत भी है। ईरान के मामलात की भी तफसील थोड़ी सी आपको आखिर में बताऊंगा, शायद ये रह जाए मामलात, लेकिन ट्रंप के मिड टर्म इलेक्शन उड़ने वाले हैं, ये मामला इनसे जुड़ा हुआ है बराह रास्त। सबसे पहले तफसील बताऊँ। एक तो ज़ाहिर है हंगामा खेज कल दिन का आगाज़ होना चाहिए, जिसमें इमरान खान की फैमिली तौहीन अदालत के सुप्रीम कोर्ट लेके जाना चाह रही है। अब यहाँ ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट का इम्तहान तो है। इसमें अभी जो पार्लिमानी इजलास हुआ तहरीक इंसाफ का, महमूद अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, बैरिस्टर सलमान, बैरिस्टर गौर, शाहिद खटक और सुहेल अफरीदी मौजूद थे तौहीन अदालत के लिए ये हाई कोर्ट में। लेकिन ये आज नहीं गए। 27 सितंबर को ये लॉन्ग मार्च है, आपको पता है, उसकी तफसीली मुशावरत भी थी। हुकूमत फील्ड मार्शल को ये एक मौका देने के लिए डेडलाइन का आगाज़ भी करने जा रहे हैं, यानी अपोजिशन इत्तेहाद इकट्ठा करें। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात भी थी ताकि ग्रैंड अपोजिशन के नाम पे एक मुल्क गिर एहतजाज, धरने और मामलात शुरू करें। सबसे बड़ा मामला उसमें ज़ाहिर है खैबर पख्तूनख्वा बंद करना। तहरीक इंसाफ के सामने इस वक्त 2 महाज हैं। पहले मैं आपको ये समझा दूँ, एक तो इमरान खान की तवील जदोजहद, एक ही आज़ादी आपको पता है तवील है, फ़ौज को बैरक्स में भेजना, मुदाखलत सियासत में ख़त्म करवाना, जमहूरी अमल, शफाफ इंतखाबात, ये एक लंबा काम है। 79 साल का निज़ाम जड़ से उखाड़ना है, बड़ा लंबा काम है। दूसरा, तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की अवाम के सामने इस वक्त जो जंगी बुनियादों का मामला है, ये पिछले 96 घंटे में जो हुआ वो, उसमें आप देखें कि सर फहरिस्त इमरान खान की 9 महीने कैद तन्हाई ख़त्म करना, डॉक्टर के साथ मुकम्मल चेकअप करना, ब्लड टेस्ट, मेडिकल रिपोर्ट, सेहत, जिस्मानी हालत। इसीलिए ये जंगी बुनियादों पर इन्हें अमल करना है और इसके लिए इन्हें कोई बड़ी प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर ये करते हैं ये जो मैं बताने लगा हूँ, तो फिर फौर फैसला होगा। देखिए, इनका कौमी असम्बली, सूबाई और सेनेट में अगर ये इस्तीफ़ों का ऐलान करते हैं, देते नहीं हैं, ऐलान करते हैं कि हम फ़लाँ तारीख को इस्तीफ़े दे देंगे पूरे सिस्टम से, या ये ऐलान करते हैं साथ कि हम खैबर पख्तूनख्वा सूबे को हर सूरत बंद करते हैं, पुरअमन अंदाज में अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं मरकज़ी शाहराहों को पहले मरहले पर, फिर पूरा प्लान देते हैं, लाए अमल जिसे कहते हैं, कि अगर ये मुतालबात ना माने गए, इमरान खान को मेडिकल सहूलत ना दी गई, तो फिर हम ये कर सकते हैं। ये अभी अमेरिका में हमारे सामने, वहाँ डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ऑफ अमेरिकन पार्टी, वो उन्होंने सिविल नाफरमानी, और ये जनवरी से उन्होंने वहाँ टेक्निकल ट्रेनिंग वाली टीम को मिला के बाकायदा वहाँ सड़कों पर लेट कर इस तरह इंटरसेक्शन शाहराएँ बंद की हैं ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ, और वहाँ ये पुरअमन अंदाज में एहतजाज थे। उनका कोई लीडर जेल में नहीं है, इसलिए इनके पास ऐसा कोई जवाब नहीं है जो इमरान खान और तहरीक इंसाफ के हालात है। अदालतों वाला जो इंसाफ वाला मामला है, उसमें देखें सबको पता है कि अवामी ताकत के अलावा उसका कोई हल नहीं है, क्योंकि जो अब ये जनरली माफिया प्लान बना है वो खुलकर सामने आया है। इस वक्त सब ये सोच रहे हैं, जो पिछले 24 घंटों में आपके सामने हुआ, कि आखिर हुकूमत को या फील्ड मार्शल को सब करने की क्या ज़रूरत थी। अदालती फैसलों पर साफ साफ इनकार कर देते। इन्हें क्या ज़रूरत थी पूरी दुनिया में मीडिया में अपनी इस तरह नकाती करवाने में। पूरी दुनिया का मीडिया इस वक्त थू थू कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के एक निचले दर्जे का, तीसरे दर्जे का वो टुच्चा वजीर उंगलियां दिखा के तौहीन अदालत कर रहा है। भाई दुनिया भर के आप इदारे देखें ना, टेलीग्राफ उठाएं, टाइम्स उठाएं, अरब न्यूज़ उठाएं, खलीज न्यूज़ उठाएं, अरब मॉनिटर उठाएं, ब्लूमबर्ग देखें, हिंदुस्तान का मीडिया मजाक उड़ा रहे हैं कि ये हैं अदालतें और ये है निज़ाम इनका। ऐसी बेतौकीर और गलाजत, तो सब सोचते हैं कि आखिर इन्हें ऐसी क्या अफरा तफरी हुई, ये किया गया। असल मामला ये हुआ कि बैरिस्टर गौर और सुहेल अफरीदी, इन्होंने इमरान खान के बिहाफ पर बराह रास्त डील की कोशिश की है। इनकी नीयत हो सकता है गलत ना हो, इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल मुंतकिल करवाना। इनका ख्याल था इमरान खान वहाँ रहेंगे और उसके बाद इनका इलाज लंबा होगा, नवाज शरीफ की तरह यहाँ एक लंबा अरसा गुजारेंगे जिस तरह बाकी तमाम रहनुमाइंदे। तो फिर यहाँ इमरान खान को यहाँ से बनी गाला शिफ्ट और फिर इसके बाद अवाम मिले हैं। इनके मामला तय हो चुके थे। इसमें इमरान खान से कोई मुशावरत नहीं हुई, कोई बातचीत नहीं हुई, कोई उनसे इजाज़त नहीं ली गई।
2 دنوں میں جب ان دنوں میں عمران خان کو نے بتایا کہ یہ ہماری بات چیت ہوئی ہے اور بیرسٹر صاحب کے ذریعے پیغام بھیجا گیا، یہ سارا معاملہ طے ہوا ہے، تو عمران خان نے صاف صاف انکار کر دیا کہ 3 سال سے زیادہ تو میں قید اس وقت جبری قید کاٹ رہا ہوں، 9 مہینے سے زیادہ قید تنہائی میں ہوں، مشکل ٹائم تو میں نے گزار لیا ہے، صرف اسپتال جانے کے لیے ان کی بات معلوم، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسپتال میں جانا چاہتا ہوں، اپنا علاج بھی کروانا، یہ میرا حق ہے، بنیادی حقوق ہے، لیکن کوئی بندہ میرے بہاف پر کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا۔ یہ میرے نام پہ جتنے بھی کمٹمنٹس کر رہے ہیں انہیں میں چھوڑوں گا، یہ عمران خان کے الفاظ تھے۔ اس کے بعد پھر چونکہ معاملہ سپریم کورٹ سے فیصلہ لے لیا گیا تھا، اب حکومت اور تحریک انصاف کی عادت دونوں بری طرح پھنس گئے تھے کہ اب کریں کیا، توہین عدالت کنٹمپٹ، یعنی کسی نہ کسی پہ جانا ہے۔ آج دیکھیں سپریم کورٹ میں تحریک انصاف نہیں گئی، اگر ہو سکتا ہے وہ بینچ اویلیبل ہی نہ ہو، اگلے ہفتے دوسرے بینچ کے پاس چلا جائے اور وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کا فیصلہ دے دیں۔ اب اس میں تحریک انصاف کی عادت کی بدنیتی نہ ہو سکتا ہے ان کا، لیکن بلنڈر ضرور ہے کہ یہ ڈیل کے ذریعے عمران خان کو جیل سے نکالنا چاہتے تھے۔ وہ ڈیل اگر کرنی ہوتی عمران خان خود کر لیتا۔ اب چونکہ فیصلہ اس دوران آ چکا تھا، عدالت کا ڈاؤن پروگرام بھی کرنا تھا، پھر یہ آخری لمحات میں پمز لے کے، پمز کا کوئی پلان نہیں تھا۔ اب یہ 3 ججز کے ذریعے اڈیالہ جیل سے جو شفا انٹرنیشنل اس پہ کیا کریں، تحریک انصاف اب کیا کر سکتی ہے؟ 3 ججز کا جو معاملہ ہے، فیصلہ ہے، یہ اڈیالہ جیل سے شفا لانا، اب یہ عدالتی جنگ ضرور ہے۔ عمران خان کی بہنوں پر یہ توہین عدالت لگانے کی بات جو کر رہے ہیں کہ انہوں نے انڈر ٹیکنگ دی ہے توہین عدالت کا فیصلہ، وہ توہین عدالت بنتے ہی نہیں ہے، کیونکہ اس فیصلے میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کریں، جس کی انہوں نے خلاف ورزی کر دی۔ وہ عطا ٹرٹر خود ٹویٹ کر کے کہہ رہے ہیں ہم پمز میں ٹرانسفر کر رہے ہیں، پہلا فیصلہ وہیں گیا۔ پھر میڈیکل بورڈ بنانا، ڈاکٹر فیصل کو ساتھ رکھنا، ڈاکٹر عظما کو ملانا، میڈیکل ریکارڈ فیملی کو دینا، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو اب اس پہ انہوں نے سیاست کرنی یا پریس کانفرنس کرنی یا ڈاکٹر فیصل کو شامل نہیں، یہ ظاہر ہے عطا تارا انگلی دکھا کے جواب دے چکا ہے، تحریک انصاف بھی ایسے ہی جواب دے دے گی۔ عمران خان کا لیکن یہ آزادانہ چیک اپ کیوں نہیں ہونے دے رہے؟ عمران خان کے ذاتی ڈاکٹر شامل کیوں نہیں ہونے دے رہے؟ میڈیکل رپورٹس کیوں نہیں دے رہے؟ ریکارڈ کیوں نہیں دے رہے؟ عظما خان نے جو پریس کانفرنس کی وہ پوری دنیا میں اس وقت فیلڈ مارشل کے حوالے سے محمد مرسی کا جو ذکر کیا کہ یہ 10 مہینے سے جو معاملہ چھپایا جا رہا ہے کہ عمران خان کا میڈیکل نہ ہو سکے، اور وہ بھی ظاہر ہے فیلڈ مارشل اور ان کی اپنے معاملات ہیں، ان کی اپنی بیٹی کی بیماری پر چھٹی لے کر یہ باقاعدہ ملک سے باہر کیے تھے، پھر ان کی وہاں ملازمت سے وقت مائنس کیا کہ آرمی چیف بنے تھے۔ اب انہی کے دور میں عمران خان 5 اگست کو جبری اغوا بھی ہوا، 9 مئی کا فالس فلیگ بھی ہوا، جس پر عمران خان نے کہا تھا میرے اوپر ہونے والے سلوک کے ذمہ دار یہ براہ راست ہیں۔ اب فارم 47 کی حکومت تو انہوں نے بنائی، پھر جو عدالتیں 26 ترمیم کی وہ بھی نہیں کی ہیں۔ تو سب کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اب اس سارے معاملے میں ہوا کیا، کیا گیا؟ اب جو 28ویں ترمیم کا معاملہ ہے، صوبوں کا کھیل ہے، سب سے بڑھ کر پارلیمنٹ میں 2/3 اکثریت تھی۔ اب ظاہر ہے اس میں پیپلز پارٹی تو راضی نہیں ہے، نون لیگ کا بھی آپ کو پتہ ہے وہ بالکل ان کے درمیان کیا ہو چکا ہے، رضامندی عمران خان سے بھی چاہیے تھی، عمران خان اس پہ بھی تیار نہیں، ظاہر ہے انہیں پہ ڈرایا گیا عمران خان آ جائے گا، سپریم کورٹ سے فیصلہ اسی لیے کروایا گیا، اور اس دوران منت ترلا ہوتا رہا۔ 28ویں ترمیم، صوبوں کی تقسیم، صدارت، ظاہر اس پہ تحریک انصاف کی حمایت چاہیے کہ عمران خان کا ہم علاج کرا دیں گے اسپتال سے۔ اس طرح انہوں نے گھیرا ہے جس طرح جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن پر نون لیگ کو گھیرا تھا، مدت ملازمت توسیع پر نواز شریف کو جیل سے نکال کے لندن بھجوایا اور جنرل باجوہ کو ووٹ دے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ عمران خان نواز شریف نہیں ہے، عمران خان جانتا ہے یہ آئین پر غلاظت کرنے والے لوگ ہیں، اسی لیے اس نے ان کی پیشکش پر محسن نقوی کر دیا، پھر انہیں یہ سارا ڈرامہ رچانا پڑا اور یہ سارا معاملہ ہوا ہے۔ اب دیکھیں اصل سچویشن ہے کیا، اس وقت فیلڈ مارشل کو پتہ ہے کہ ستمبر، اکتوبر، نومبر 3 جو اگلے مہینے آ رہے ہیں اس میں جو دنیا کے حالات بدلنے ہیں، امریکی انتخابات میں ٹرمپ کے الیکشن میں فارغ ہونا ہے، نیتن یاہو جو ہے وہ اسرائیل میں الیکشن ہارنا ہے، اس کے بعد ظاہر ایک فضا بننی ہے، امریکہ سے، برطانیہ سے پاکستان پر دباؤ آ سکتا ہے کہ جی جمہوریت میں خان کی رہائی ہو، سیاست میں استحکام آئے، ملک کی حالت بہتر کریں۔ عرب ممالک ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں۔ اب اس کا ثبوت آپ دیکھیں کہ 2024 میں جب ڈونلڈ ٹرمپ نے حلف اٹھانا تھا 20 نومبر کو، این اس سے 16 دن پہلے امریکی صدارتی انتخابات کی پولنگ سے چند گھنٹے پہلے واقعی پارلیمنٹ کے اندر پاکستان میں تمام قواعد معطل کر کے انہوں نے آرمی ایکٹ ترمیمی بل منظور کیا، 26ویں 27ویں ترمیم۔ یہ دونوں ٹرمپ کے انتخابات سے پہلے تھے تاکہ وہ آ بھی جائے تو ان کے اوپر دباؤ نہ ڈال سکے، جی قانونی چھتری ہے۔ آرمی چیف، نیول چیف، ایئر چیف کی مدت ملازمت بڑھائی، ریٹائرمنٹ کی عمر کو ختم کیا، کیونکہ انہیں خطرہ تھا کہ ٹرمپ کی طرف سے عمران خان کی رہائی پر کوئی بیان آ سکتا ہے، آپ کو یاد ہوگی وہ فضا۔ اب نومبر میں ٹرمپ کی جو صدارت تھی آپ کو پتہ ہے اب دوبارہ اختتام کی طرح، نیتن یاہو الیکشن ہارنے پہ آ رہا ہے، تو پھر ظاہر ہے لانے والوں کا اقتدار ختم ہو تو پھر انٹرنیشنل دباؤ تو آ سکتا ہے۔ اب انہیں یہاں چاہیے قانونی چھتری ایک دفعہ، پھر این 1.5-2 مہینے پہلے ان الیکشن سے انہوں نے بھی ڈیفینس فورس کا جو منظور کروایا، جس پر بغیر بحث کے نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا بل۔ اب یہ اہم کیوں ہے؟ دیکھیں ماضی میں پاکستان میں ایٹمی ہتھیاروں کا جو کنٹرول ہے وہ نیشنل کمانڈ اتھارٹی ہے، جس میں وزیر اعظم ہے، وزیر دفاع ہے، وزیر خارجہ ہے، وزیر داخلہ ہے، وزیر خزانہ ہے، پھر ان کے ساتھ عسکری قیادت ہے، نیول چیف، ایئر چیف، جوائنٹ چیف آف سٹاف ہوتا تھا، پھر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ ہوتی تھی، آرمی چیف،
اور پھر اسٹریٹجک ڈویژن میں بھی ڈائریکٹر جنرل اسٹریٹجک پلاننگ بھی ڈویژن بھی تھی. یہ مطلب 5-6 لیول کی ٹیئر تھی. اب نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا اختیار جو ایٹمی ہتھیاروں یعنی آپ کہہ لیں کنٹرول کے بٹن پر چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کا جو عہدہ ختم کیا گیا, اس میں یہ اختیارات CDF نے خود فیلڈ مارشل نے لیے 27ویں ترمیم میں. پھر تینوں مسلح افواج میں جو آپریشنل کمانڈ اسٹریٹجک معاملات ہیں وہ بھی پلاننگ ڈویژن سمیت یہ براہ راست چیف آف ڈیفنس کے اختیارات میں, یعنی عسکری اور اسٹریٹجک فیصلوں کی جو فیصلہ سازی ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اپنے پاس رکھی ہے. اب جو قانونی فریم ورک انہوں نے بنایا کہ رسمی طور پر ایٹمی ہتھیاروں کا جو استعمال ہے وہ سول حکومت کی بجائے ایک فرد کے پاس ہے, لیکن وہ اتھارٹی کی منظوری یا پروٹوکول وہی ہے. آپ سمجھ گئے ہوں سارا. اب یہ معاملہ کیوں اتنا اہم ہے؟ اب دیکھیں, ادارے کے اندر کنٹرول کرنا, جوہری ہتھیاروں کے بٹن پر کنٹرول کرنا, یہ اسی طرح ہے جس طرح آپ دیکھیں شمالی کوریا میں کم جونگ وہاں کا صدر ہے, اس کے ہاتھ میں بٹن ہے وہ ریڈ والا, تو ٹرمپ اس کے سامنے نہیں بولتا. تو یہاں سیکورٹی معاملات پر, داخلی معاملات پر, بین الاقوامی سطح پر جو دباؤ ہے اس سے بچنے کے لیے طاقت ہے یہ بٹن. جیسے آپ دیکھیں نا, آپ کے ارد گرد کچھ لوگ ہوں گلی محلے میں, ان کے پاس ہتھیار ہوں تو لوگ ان سے ڈرتے ہیں. اب دوسرا بڑا معاملہ اس میں یہ ہے کہ ادارے کے اندر بھی ظاہر شدید خطرات تھے, اس میں تعیناتیاں, برطرفیاں, مدت ملازمت توسیع یہ کنٹرول میں لے کے CDF نے, جس میں نیوی اور ایئر فورس کو شامل کیا. اب دیکھیں دنیا میں اس وقت جو جنگی حکمت عملی ہے وہ بدلی ہے. یہ ایران کی جنگ میں آپ دیکھیں, اب ڈرون بحری بیڑوں کی جنگ ہے, سمندر میں اور فضا میں. ابراہم لنکن, جارج ڈبلیو بش بحری بیڑے اس وقت موجود ہیں. فضائیہ کے امریکہ کے F-35 F-15 یہ میزائل مارتے رہے, بمباری کرتے رہے. ایران کے پاس بھی میزائل ہیں یا ان کے پاس ڈرون ہیں. اب بڑی فوج والا کام تقریباً ختم ہے. افغانستان جیسا ملک فضائی طاقت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پاکستان ہندوستان کی جنگ میں بھی دیکھیں جہازوں کو گرانے کا معاملہ ہو یا میزائل ڈرون ہو تو وہ صرف فضائی اور بحریہ تک ہی معاملہ ہے. ایون کہ عرب ممالک میں بھی آپ دیکھیں ابھی جو باب المندب یا ابنائے حرمس کے معاملات ہیں, تیل کے ٹینکرز ہیں, انہیں بھی پاکستانی نیوی اسکاٹ کر کے لاتی رہی. تو بڑی فوج کی اہمیت پاکستان کے اندر اب تقریباً ختم ہو چکی ہے. اب ایئر فورس اور نیوی انہیں ہی ترجیح دی جاتی ہے, اور یہ دونوں سیاست میں پاکستان میں مداخلت بھی نہیں کرتے, پروفیشنل ادارے ہیں. یہ اب CDF کے انڈر آ چکے ہیں. بری فوج کو یہ صرف دھرنے رکوانے کے لیے آپ کو پتہ ہے, یا کشمیر میں یا مظاہرین کو کچلنے کے لیے KP میں آپریشن کے لیے وہاں آپ کو نظر آتے ہیں, یا بلوچستان میں جہاں اب دہشت گردوں کو کہا جا رہا ہے جی ہمارے ساتھ مذاکرات کریں کہ طاقت سے تو اب نہیں لڑ سکتے. اب ایئر فورس اور نیوی کے اندر جو آپ کو پتہ ہے جو سربراہ لگانے کا معاملہ ہے, یہ بھی دونوں سربراہ پنجاب سے, یاد رکھیں ان کی بھی مدت ملازمت بڑھائی گئی تھی. اب ڈیفنس ایکٹ کے تحت انہیں اپنے اختیار میں لیا گیا تاکہ ادارے کے اندر بھی گرپ ہو, کوئی بغاوت چپکلش ایسا معاملہ سامنے نہ آئے. اب اس دوران دیکھیں ہوا کیا, جو عمران خان کی بہن نے ابھی جو نام لیا, ڈاکٹر عثمہ نے پیغام دیا کہ فیلڈ مارشل مصر کے محمد مرسی کی طرح عمران خان کو مارنا چاہتا ہے. اب یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, یہ اس وقت دنیا کی ہیڈ لائن بنی ہوئی ہے. اب آپ ڈاٹ کنیکٹ کریں تو یہ سارا معاملہ آپ کے سامنے کس طرح کلیئر ہے. محمد مرسی کو دیکھیں مصر میں یہاں عبدالفتاح سیسی کو باقاعدہ انسٹال کیا گیا. یہ عبدالفتاح سیسی انتہائی مذہبی آدمی ہے, ذہن میں رکھیں مذہبی آدمی. پھر یہ مصر کی انٹیلیجنس کا ہیڈ رہا ہے, یہ محمد مرسی کے پیچھے پیچھے پھرتا تھا, اس کے بھی نوٹس لیتا تھا. اس نے پھر اقتدار پہ قبضہ کیا اور اسے امریکہ اسرائیل کی حمایت ملی. اس نے محمد مرسی کو قید و بند میں ڈالا, دنیا نہیں بولی. پھر اس کی جماعت کو ڈسمینٹل کیا, محمد مرسی کے خاندان سے ڈاکٹر سے ملاقاتیں بند کی, اور پھر محمد مرسی کو جو جمہوری رہنما تھا اسے جیل میں قتل کیا, دل کا دورہ بنا دیا. اب فیلڈ مارشل کے آپ حالات دیکھیں کہ ریٹائرمنٹ سے پہلے چیف بنے, اور اس میں بھی اگر آپ یاد کریں تھوڑا سا تو جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ سے 2 دن پہلے جنرل عاصم منیر ریٹائر ہو چکے تھے. جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ کی تاریخ ہے 27 نومبر, ان کی جو ریٹائرمنٹ ہے وہ 25 نومبر تھی. ان کی ریٹائرمنٹ کی درخواست کو مسترد کر کے فریز کر کے ترمیم کی منظوری دی, اور 29 نومبر کو انہیں آرمی چیف بنایا, یعنی ریٹائرمنٹ سے بچایا گیا. پھر یہ چیف آف ڈیفنس بنے, پھر یہ فیلڈ مارشل بنے, پھر تاحیات استثناء ہوا. اب آپ تانے بانے جوڑیں ذرا. 25 اکتوبر 2025 کو فیلڈ مارشل عبدالفتاح سیسی کی مصر میں ملاقات ہوئی. تاریخوں پہ غور کریں, اکتوبر میں ان کی ملاقات ہوئی اور 4 دسمبر سے عمران خان کی ملاقاتیں بند ہوئیں. قید تنہائی میں ڈالا گیا, ڈاکٹرز کی وکلا کے ایکسیس روکی گئی. تو بظاہر یہ سارا نظر آ رہا ہے کہ جو بات عمران خان نے کی ہے یہ کوئی اتفاقیہ نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں پاکستان کی طرف سے اچانک مصر کے ساتھ بورڈ آف پیس میں شمولیت ہوتی ہے, دفاعی معاہدے عرب دنیا کے ساتھ ہوتے ہیں, بالکل اسی سٹائل میں جس طرح مصر کے فیلڈ مارشل عبدالفتاح سیسی کو فری ہینڈ دیا گیا. فرق اب اس میں سب سے بڑا کیا ہے کہ محمد مرسی کے پاس جو ملک میں حمایت ہے وہ صرف ایک مخصوص نظریاتی گروپ الاخوان کی جماعت کی تھی, جبکہ عمران خان کے پاس اس وقت 90% سے زیادہ عوام کی مقبولیت ہے. عمران خان انٹرنیشنل دنیا پر بھی سیاست سے ایک مقبول ترین لیڈر ہے. مصر کے اندر الاخوان کا جو معاملہ تھا وہ لبرل سیکولر لوگ اس کے ساتھ, مرسی کے ساتھ نہیں تھے. عمران خان کی اب حمایت دیکھیں تو خواتین, نوجوان, لبرل, مذہبی طبقے میں سب سے بڑھ کر خیبر پختونخوا, اوورسیز پاکستانی. اب مصر کے اندر نہ تو خیبر پختونخوا ہے, نہ بلوچستان ہے, اور مصر نہ دنیا کا دہشت گردی کا سب سے بڑا ملک شکار ہے.
پھر جغرافیائی اعتبار دیکھیں وہ اسرائیل فلسطین ضرور موجود ہے لیکن مصر پہ اس پر کوئی اثر نہیں ہوا. یہاں افغانستان، ایران، ہندوستان تینوں کی طرف سے بھرپور اثر ہے. دنیا کی دہشت گردی میں ہم پہلے نمبر پر ہیں. پھر مصر پر دنیا نے جیسا ڈالروں کی برسات کی، پاکستان کو ایک ٹکا بھی نہیں ملا. مصر تو صرف IMF سے اتنے تاریخی قرضے لے گا، 165 ارب ڈالر کا قرضہ ہے. ارجنٹینا کے بعد دنیا میں دوسرے نمبر پہ. 20 ارب ڈالر تو 2016 سے مرسی کو مارنے کے بعد سے ملے. انہیں کیا ملا؟ IMF کے وہی آپ کو پتہ ہے وہ جو دیکھ کے نیچے کروڑی کہتے ہیں جسے بجٹ 80% جو وہ سود سمیت وہیں چلا جاتا ہے. کیونکہ طاقت سے تو معیشت نہیں چل سکتی، سرمایہ کاری نہیں آ سکتی، خوف اور دباؤ سے تو ملک نہیں بڑھ سکتے. جس طرح سپریم کورٹ کے احکامات کا کھلواڑ ہو، آپ سوچ سکتے ہیں کہ دنیا کا کوئی سرمایہ کار سوچے گا میں یہاں ڈالر لگاؤں؟ تو معیشت کو آپ آسان نہ سمجھے. سوویت یونین معیشت کی وجہ سے ٹوٹا ہے. اب یہ بھی یاد رکھیں، ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کو دیکھ لیں. ایران کی جنگ میں جنگی اعتبار سے ٹرمپ یہ جنگ ہار گیا ہے. فضائی بمباری، ایران پر اس نے حملے کی، سب کچھ، بحریہ جہاز کچھ بھی نہیں کر سکے. اب وہ ایران کی معیشت کے ذریعے ان کی بقا کو نقصان پہنچا رہا ہے. ذرا غور کریں، معیشت اتنی اہم ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے اسے ڈی اکانومی قرار دیا ہے کہ معاشی سے محاصرہ کر کے، ناکہ بندی کر کے میں معیشت کو تباہ کروں گا، پھر یہ مذاکرات کریں گے. اور یہاں پاکستان بغیر جنگ لڑے معیشت تباہ و برباد. اور ایران تو اپنی معیشت بچانے کے لیے دیکھیں خلیجی ممالک میں امریکی تنصیبات پر، کمپنیوں پر، مراکز پر حملوں کا آج اعلان کر رہے ہیں. پاکستان میں معیشت بچانے کا کیا فارمولا؟ زیرو. کیونکہ زیرو سرمایہ کاری، سیاسی عدم استحکام، امن و امان، اس کے ساتھ جڑی معیشت نہیں چل سکتی. یہاں تو آخری ہچکیوں پہ. ایران تو اپنی معیشت بچانے کے لیے دیکھیں کہ منصوبہ موجود ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم ٹرمپ کے صدارتی الیکشن پر حملہ کریں گے. کیونکہ ٹرمپ ظاہر ہے ان کا بھی مائی باپ ہے جو جن کو لایا ہے. اب انہیں یہاں $1 بھی کہیں سے نہیں مل رہا. ایران کی جنگ میں 2 ایٹمی ملک ہے سامنے اور 15 ملک کے ساتھ انڈائریکٹ جنگ ہے. اس کے باوجود انہوں نے ان حالات میں $7.5 ارب کا تیل بھیج دیا. ان کے پاس بیچنے کے لیے کیا ہے؟ جھنجھنا. یہ کیا بیچیں گے؟ کہاں کھائیں گے؟ کیا گنجی نہائے گی؟ نچوڑے گی کیا؟ ایران نے تو اب یہ پلان بنایا کہ ابنائے ہرمز کے جو متبادل بائی پاس راستے ہیں وہ انہیں بھی اڑانے لگے، جیسے سعودی عرب کی جمبو، متحدہ عرب امارات کی فجیرہ جیسے مقامات. ان 2 سے صرف 55 لاکھ بیرل تیل روزانہ نکلتا ہے جسے عرب امارات اور سعودیہ سنبھالتے ہیں. یہ امریکی حمایت کی جو شیڈو فلیٹس ہیں انہیں اڑانے کی باتیں کر رہے ہیں تاکہ تیل دنیا میں پہنچے ہی نہ، مارکیٹ میں قیمتیں بڑھیں، پیٹرول پمپس پر مہنگائی ہو، امریکی ووٹر غصے میں آئے اور پھر وہ تیل کے جو 1 بیرل کی قیمت بڑھے اور وہاں ٹرمپ الیکشن ہار جائے. اور ہونا یہی ہے. اب انہوں نے اس کا قانونی چھتری تو بنا لیا لیکن معیشت کا کیا کریں گے؟ ابھی تو ایران بلکہ ان کے عراق کے ساتھ ان کا باہمی آج سمجھوتا بھی ہو گیا. دونوں مل کر اب کر رہے ہیں گیم. اور پھر باب المندب میں بھی حوثیوں کی 20 جولائی سے ناکہ بندی کا بھی آپ دیکھیں کہ سعودی عرب کے جو ٹینکر ہیں جو پاکستان کو تیل دینے تھے وہ نہیں دے پا رہے. بحیرہ احمر میں جمبو سے مصر پائپ لائنوں سے بحر الکاہل تک پہنچ رہے ہیں. وہ پاکستان کو کہاں دینے کے لیے تیار ہوں گے؟ ان کی تو 1/3 ٹوٹل پروڈکشن رہ گئی ہے. جنوبی افریقہ سے گھوم کے جہاز کو آنا پڑ رہا ہے، شدید نقصان ہے. پھر ابھی حوثیوں نے کوارڈ کاپٹر سے مزید حملے کیے. تو انہیں کیا ملنا ہے؟ ذرا دیکھیں تو تیل کہاں سے ملے گا؟ گیس کہاں سے ملے گی؟ حالات تو توانائی کے کہاں سے کہاں بھی جائیں گے. پھر اوپر سے روس کی یوکرین کی جو حملے میں تیل کی سپلائی ہے وہ پہلے ہی بڑی قلت ہے. تو ان حالات میں یہ بچ نہیں سکتے. دیکھیں معاشی جنگ ایک طرف، پاکستان کے سفارتی حالات ایک طرف، ملک کے امن و امان کے حالات، اس میں انہیں بچت کہیں سے نظر نہیں آ رہی. کوئی راستہ ان کے پاس نہیں ہے. کیونکہ جب آپ ملک کے اندر تمام راستے بند کر دیں تو پھر اب یہ سارا معاملہ تحریک انصاف کی قیادت کے پاس آ رہا ہے. انہیں بھی اب سوچنا ہوگا جنگی بنیادوں پہ، جو میں نے ان کو شارٹ ٹرم پلان کرنا ہوگا، شارٹ ٹرم ہنگامی بنیادوں پہ، جنگی بنیادوں پہ، جس طرح ایران نے بھی جنگی بنیادوں پہ کام کیا ہے. آخر میں ایک اور خبر، اس کے بعد پھر تفصیل سے اگلے ویلاگ میں بات کروں گا. جو بھی نیتن یاہو کے ترکی نے ریڈ نوٹس اور انٹرپول نکالی، یہ بڑی بات ہے کیونکہ گلوبل جو سمد فلیٹیلا پر حملہ ہوا تھا اس پہ طیب اردگان اور ترکی جو ہے وہ اس وقت سیدھے ہو چکے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم یہ کیس دفن نہیں ہونے دیں گے. یہ نیتن یاہو کے لیے پتہ نہیں اچھا ہوگا یا برا، اس کے بھی الیکشن ہے، اس کا جانا بھی ان کے لیے بڑا نقصان ہے. یقین کریں کبھی ان کے اس کے منہ سے ان کے خلاف بیان نہیں سنیں گے آپ، نہ یہ کرنے دیتے ہیں. ابھی تو یہ پارلیمنٹ میں فلسطین کا جھنڈا نہیں لے کے جانے دے رہے، سپریم کورٹ میں، سوری. بہرحال اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں تفصیل سے بات. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.